लड़ाइयां क्यों होती हैं, उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं, उसकी वजह पिछले 2 साल पहले की जो 2 साल पहले हुआ आज खुदा की कसम मनो अनरेप्लिका है। तो क्या ये मुफाहमत की जो बात वहां से की जाती है आपको पसंद क्यों नहीं आती? ये मुफाहमत क्या हुई कि जी हमें इलेक्शन करवाना है ते तो वड्डा जेड़ा है वो अनापरस कोई नहीं है, तुसी बड़े जो हो वो हट धर्माद लोग हैं, आप तो सुलह ही नहीं करते। फारग कर दिया है ताफरी चौधरी को, आपके नाकरीन कहते हैं। मेरे देखे मुझे मेरे रोल को तो वो तब फारिग करेंगे जब मैंने उनसे कोई रोल लिया होगा। लारे शारे लगाए हैं कोई अंदर? नहीं, सदारती उम्मीदवार हमारा जो बिजनेस ग्रुप का है वो तो राना सदीक अनाउंस है हमारा जो है। ये फोर्जरी वाला जो सिलसिला बखौल आपके जो चल रहा है, जो पिछले इलेक्शन में भी था, तो फिर रिजल्ट भी पिछले इलेक्शन जैसे ही होंगे, मुख्तलिफ नहीं होंगे? नताइज इस दफा पहले से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि मशीनरी अब इनके पास है। ये जो परफॉर्मेंस रही है शेख फैसल अयूब साहब के बारे में, कहते हैं इनकी लॉटरी लग गई है, जैकपॉट लग गया है। प्राइमरी फेल है भाई मेरे, और यही मैं पहले दिन से कहता रहा, और ये बात लोगों ने इसका मजाक बनाया, हालांकि मैंने ये सच्चे दिल से ये बात करता था। अता फरीद का अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या रोल है? अब जिस तरह से राना सदीक साहब आ रहे हैं, अगर वो वहां पे बैठे हैं तो वो अता फरीद चौधरी ही बैठेगा। वो लोग हैं जिनको हमने मोहब्बत दी है और उन्होंने हमें 10 गुना ज्यादा दी है, तो ऐसे लोग अगर उनसे नहीं संभालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाल लिए हैं। सड़कों पे रुल गए हम लोग, बिजनेस कम्युनिटी इंडिविजुअली इंफरादी तौर पे एहतजाज करती रही। वो जो इंपोर्ट बंद हुई, लोग सड़कों के ऊपर जलील हुए और उनका कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं था। तो मुझे ये बताइए कि ये किसका कसूर है? एज अ ग्रुप इनके लीडरान का कसूर नहीं है कि आपने किसके साथ बदला लिया? आपने अता फरीद चौधरी के साथ बदला लिया? नहीं, आपने अता फरीद चौधरी के साथ बदला नहीं लिया, आपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ बदला लिया। मोटर पे का अब यकीन जानिए आप, मैं बंदे का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप यकीन जानिए कि यहाँ पे बहुत ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट रुकवाने की कोशिश की, बजाय तो आप बनवाने की बात करते हैं ना, डिले करवाने की कोशिश की कि नहीं अभी इलेक्शन हो जाए, हम आ जाएं। ये जो नई लेजिस्लेशन हुई है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को मुजरम के तौर के ऊपर बना दिया गया और उसके लिए 10-10 साल तक की एक सजाओं का भी इख्तियारात दे दिए गए, तो उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। उन्होंने मेरा खाना किया, अली भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ा अच्छे तरीके से हमारी वहाँ पे मीटिंग हुई और मुझे उन्होंने दावत दी कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं और हम आपको सदर बनाते हैं। एक मुझे ऑफर भी दी इखलाक भट्ट साहब, मैंने वो रिफ्यूज़ की। नज़रिए का बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारा नज़रिया है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करनी है, हमने उनके मसाइल को उजागर करना है, उनकी आवाज़ बनना है। और इन मसूफ के काम तो ये है, ये चिड़ियाघर है, ये फलाना है, ये टमकाना, ये मैंने सारी बातें की, बाकायदा की। उसके साथ बदतमीजी करके उसको निकाला गया। अली भट्ट साहब के साथ वो इस लैंग्वेज इस्तेमाल की गई जो कि नहीं करनी चाहिए। तो हमने उनको क्या, हम तो सिर्फ मोहब्बत बेच सकते हैं अपनी, हमने मोहब्बत बेची है। ये समझते थे कि पता नहीं आता के अंदर अना बड़ी है, ये सुलह नहीं करेगा, या कोई हमारे एक दो आपस के कई मामलात होते हैं जो बिजनेस के होते हैं, लेकिन वो ये बात समझने से कासिर रहे हैं कि जो अवामी मुफाद होता है उसके आगे आपकी जाती अना और जाती रंजिशें कुछ नहीं होती। ये बात ये समझने से कासिर है। अब ये जो मुफाहमत की आप बात करते हैं ना जी, ये अब पहली दफा नहीं है, हर इलेक्शन पे यही बात करते हैं और ये पिछले इलेक्शन 2 साल पहले पे चले जाते हैं जो लास्ट इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले भी ये बात हुई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेजबान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम सारा साल ही डिस्कस करते हैं और अपने इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ शख्सियात को आप उनकी गुफ्तगू देखते रहते हैं। इस वक्त 1 साल के वक्फे से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी 2 साल के बाद गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है जो कि अगले माह होने जा रहा है। इस हवाले से गुजरांवाला में जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है और अपोजिशन है, अपनी अपनी सफ़ों में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं और इंतखाबी मुहिम जो है अपने नुक्ता अरूज को छू रही है। लेकिन इस दौरान अगर गुजरांवाला की एक ऐसी शख्सियत जो आम दिनों में भी, आम हालात में भी मुख्तलिफ इशूज़ पे
بڑا کھل کر بولتے ہیں اور اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ عطا فرید چودھری صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور مختلف عہدوں پر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہر کے ایشوز پہ آپ بہت بولتے رہے ہیں، ولاگز آپ کے بڑے ہٹ رہے ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ یہ چھٹیاں منا رہے ہیں، آج کل ہاں، الیکشن ہے، نہیں بالکل، تھوڑا سا غائب ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ہمیشہ سے آپ نے بڑا پیار کیا ہے، ہمیشہ آپ نے ہمارے جو رائے ہے وہ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے، اور آپ کی اپنی رائے بھی ہمارے لیے بڑی مقدم ہے۔ اب بس یہ ابھی چیمبر کا الیکشن ابھی ایک ماہ بہت ہوتا ہے، ظاہر ہے کاروباری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کوئی پولیٹیکل بھی چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ بالکل آگے ہیں جی۔ اب تو کل سے تو کمپین پہ، ابھی بلکہ آپ آئے ہیں تو میں ہوں، ڈور ٹو ڈور کمپین ہی چل رہی ہے ہماری۔ یہ جو کمپین آپ کر رہے ہیں، جی جی آپ کا متحارب گروپ ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کون ہے، جی جی اس کے بعد وہ کیمپین کر رہے ہیں، جی جبکہ آپ نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ آپ کا صدارتی امیدوار کون ہے۔ جی جی لارے شارے لگائے ہیں کوئی اندر؟ نہیں، صدارتی امیدوار ہمارا جو بزنس گروپ کا ہے وہ تو رانا صدیق اناؤنس ہے ہمارا جو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا انفیکٹ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کے ویورز کے لیے کہ جو بزنس گروپ ہے اس میں جو ہمارے پہلے جیسے فاؤنڈر تھا گولڈن، ہمارا ایک گروپ تھا جو بنیادی گروپ تھا، پھر بعد میں آزاد گروپ آ گیا، اس طرح سے گروپ ایڈ ہوتے رہے تو بہت ساری ایک لمبی کہانی ٹائپ نام بن گیا تھا۔ تو اب ہم نے سب ایک امبریلا بزنس گروپ ایک نام کر کے اسی امبریلا کے نیچے سارے آ گئے ہیں۔ تو اب بزنس گروپ جو پہلا امیدوار اپنا لے کر کے آئے ہیں، جو ہمارا نامینیٹ ہم نے کیا رانا صدیق صاحب، وہ تو ہیں وہ نامینیٹ احساس گروپ کے میاں عمر سلیم صاحب کے، لیکن ہماری امبریلا جو بزنس گروپ کی ہے اسی امبریلا کے تھرو ہے، اسی کے نیچے۔ ایک سال کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک سال کی اب اس طرح سے ہے کہ ایک سال کے لیے تو ہماری اس گروپ کے ساتھ کمٹمنٹ ایک ہے آلریڈی، اور جو دوسرے سال کی ہے وہ ہمارے گروپ میں سے آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے ابھی اوپن رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی فائنلائز نہیں کیا، کیونکہ الیکشن جو ہونا ہے وہ 2024-25 جو 26 کا ہے، اس کے لیے تو ابھی یہی نامینیشن ہے نا، ایگزیکٹو 30 نے لڑنا ہے، تو وہ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جو دوسرے سال کا ہے وہ 29 امیدوار جو ہیں وہ دوسرے سال کے صدر کے لیے، تو ہم اوپن رکھنا چاہتے ہیں ابھی اس کا۔ عطا فرید صاحب، یہ جو طریقہ ہے لوگوں کی شمولیت کا، جی جی لوگ امیدوار بنتے ہیں، اپنا مطالبہ سامنے لاتے ہیں جی جی اور مجھے یہ بنا دو تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، جی جی اور جو شمولیت کروانے والے بھی اور جہاں شامل ہوا جا رہا ہے وہاں بھی جی جی ایک سودے بازی چلتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ اس طرح کی جو شمولیت ہوتی ہے، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں جسٹیفائی ہے؟ یہ اس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نظریاتی اگر تو دیکھیں آپ کا اختلاف میں یہ سمجھتا ہوں سیاست کے اندر سودے بازی کا نہیں ہوتا، نظریات کا ہوتا ہے، اور نظریات بھی کسی کے نیگیٹو نہیں ہوتے، پازیٹیو ہی ہوتے ہیں آلموسٹ نارملی، جو کمپین کا حصہ ہم لوگ بناتے ہیں۔ اب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف کوئی سودے بازی، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں 5 سال ہو گئے، 6 سال سٹرگل کرتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لاسٹ ایئر جب میں نے یہ 2 سال پہلے الیکشن لڑا تو ہم اس میں ایک کلاس کے اندر ایک پوری ہم اس میں پینل کامیاب ہوئے پہلی دفعہ، تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ ہوتا یہ آیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ان کے جو ایس وی پی صاحب تھے حمیس گلزار صاحب، جو انہوں نے مجبوری سے بنایا کہ جب ان کا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ لاسٹ الیکشن میں اسے ہار گئے، ہمارے پینل سے ہار گئے، تو ان کی جو پچھلی لاٹ آ رہی تھی یہ والی، اس میں حمیس گلزار صاحب تھے، تو انہوں نے مجبوراً ان کو ایس وی پی کی سیٹ دی، وہ لے کر کے آئے۔ اچھا اب اس سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اب علی بٹ صاحب کی آپ بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال پہلے نعمان بھٹی صاحب اور علی بٹ صاحب، یہ مجھے نعمان بھٹی صاحب کے ساتھ بھی میرا بڑا اچھا پیار ہے، ہماری ایک ہی کام ہے ہمارا میرے کو لے کے، انہوں نے میرا کھانا کیا، علی بٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور بڑا انہوں نے ایک بڑا اچھے طریقے سے ہماری وہاں پہ میٹنگ ہوئی، اور مجھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گروپ میں آ جائیں اور ہم آپ کو صدر بناتے ہیں، ایک مجھے آفر بھی دی اخلاق بٹ صاحب کی، میں نے وہ ریفیوز کی، اور میں نے ساتھ یہ کہا، اب میں نے لاسٹ جلسے میں بھی یہ بات کی ہے صرف دلیل کے لیے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، میں نے یہ بات کی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بڑے اچھے، بلکہ وہ تو میری سن بھی نہیں رہے تھے، میں جب بات کر رہا تھا کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میری سنتے بھی نہیں تھے، علی بٹ صاحب اور نعمان بھٹی، ان کی ظاہر ہے اچھی بات ہے،
کہ تب ان کے ساتھ تھے, ان کو یہی کرنا چاہیے تھا اور مجھے آفر کر رہے تھے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظریے کا بہت بڑا فرق ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, ہم نے ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے, ان کی آواز بننا ہے, اور ان مصروف کے کام تو یہ ہیں, یہ ہے, یہ چڑیا گھر ہے, یہ فلانا ہے, یہ ٹمکانا. یہ میں نے ساری باتیں کی, باقاعدہ کی آج بھی. تو اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے کہا نہیں یار وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہماری طرف سے صدر آ جائیں. اور میں نے کہا جی میں صدر بنا تو میں اسی کی پروٹیکشن کروں گا, انہی کی ہی جو سارے انہوں نے لینٹر ڈالے ہوئے ہیں اپنے کام غلط کر کے 2 نمبر, انہی کی حفاظت کروں گا. تو میں تو ظاہر ہے اب ایک بیوروکریٹ کو جا کر کے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا غلط کام جو ہے وہ کرو اور دوسری جگہ جا کر کے میں کہوں کہ اس کا صحیح کام کرو. میں تو اس کو کروں, میں اگر اس سے صحیح کام لوں گا تو سب کے لیے لوں گا, اس طرح سے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں, دلیل کیا ہے کہ وہی علی بٹ صاحب, وہی ایس وی پی ان کے, آپ یقین جانیے کہ اس کے آفس میں گلزار صاحب ہیں ہمارے میٹل کے, بہت اچھا نام ہے, اور ساری عمر میں نے نہیں آج تک دیکھا ان کا کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو کچھ. اور ان کے بیٹے کا بھی وہی ہے. ہم میرے حالانکہ اپوزٹ گروپ میں رہا, اختلافات کے باوجود ہمارا ایک عزت کا رشتہ ہے, اور اب تو ساتھ آ گیا. اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کو نکالا گیا. علی بٹ صاحب کے ساتھ وہ اس لینگویج استعمال کی گئی جو کہ نہیں کرنی چاہیے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ انہوں نے اب اس میں ہم نے ان کو کیا دینا ہے, ہم نے ان کے ساتھ کیا بارگین کرنی ہے. جب آپ اپنے ہی بازو کو, جو آپ سے 2 سال, جو آپ کے ریلیٹیو بھی ہوں, جو آپ سے محبت بھی کرتے ہوں, جو آپ کے ساتھ ایماندار بھی رہے ہوں, اس چیز کا میں گواہ ہوں, آپ ان کو نہیں سنبھال سکے, ان کو آپ زبردستی ان کی آپ انسلٹ کر کے آپ ان کو نکالیں گے, تو ہم نے ان کو کیا, ہم تو صرف محبت بیچ سکتے ہیں اپنی, ہم نے محبت بیچی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آتا کہ اندر انا بڑی ہے, یہ صلح نہیں کرے گا, یا کوئی ہمارے ایک دو آپس کے کئی معاملات ہوتے ہیں جو بزنس کے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ جو عوامی مفاد ہوتا ہے اس کے آگے آپ کی ذاتی انا اور ذاتی رنجشیں کچھ نہیں ہوتی. یہ بات یہ سمجھنے سے قاصر ہے, اور یہ بات یہ اسی ایک خمار میں رہے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے, تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے وہ پہلے بھی بھائی تھے, آج بھی بھائی ہیں, تو ہم نے دونوں ہاتھ کھول کر کے انہیں الحمدللہ ویلکم کیا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آج الحمدللہ. یہ جو مفاہمت کی بات ہے, جی جی, یہ مختلف ون یونٹی قائدین کی طرف سے گاہے بگاہے آتی رہی ہے, جی جی, اور آپ کے گروپ کی طرف سے اس کو رد کیا جاتا ہے. ابھی جو ان کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اظہر اسلم صاحب, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک یونائٹڈ چیمبر, یونائٹڈ بزنس کمیونٹی ان کا تو خواب ہے. جی جی. تو کیا یہ مفاہمت کی جو بات وہاں سے کی جاتی ہے آپ کو پسند کیوں نہیں آتی؟ آپ ہمیں دیکھیں جی, مفاہمت کس کو پسند نہیں آتی؟ انفیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں مفاہمت تب کی جاتی ہے, پہلی بات یہ کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو, کوئی کاروباری ڈسپیوٹ چل رہا ہو, کسی جگہ کا ڈسپیوٹ چل رہا ہو, جو نظریہ ہے, اب نظریہ ہمارا ان سے ٹوٹلی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسے 2 قومی نظریہ تھا نا, ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمارا نظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کے ذاتی ایجنڈے ہیں, ان کے ذاتی مقاصد ہیں, ہمارا نظریہ ہی ڈیفرنٹ ہے. ہمارا نظریہ لوگوں کی فلاح ہے, کہتے وہ بھی یہی ہیں, لیکن ان کے ایکشنز ان کی باتوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے. فار ایگزامپل, اب یہ جو مفاہمت کی آپ بات کرتے ہیں نا جی, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہر الیکشن پہ یہی بات کرتے ہیں, اور یہ پچھلے الیکشن 2 سال پہلے پہ چلے جاتے ہیں جو لاسٹ الیکشن ہوئے. الیکشن سے پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ چلیں اگر الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی ہے یا جنگ ہے. الیکشن ایک جمہوری حق ہے جو کہ ہم بزنس کمیونٹی کو ان کا حق دیتے ہیں. ہاں اگر مفاہمت کی بات ہے تو ہم یہ الیکشن ہونے کے بعد جو نتائج آتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے مفاہمت کرتے ہیں. ہم لوگوں کی جو پرابلمز ہیں, جو پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر مفاہمت کرتے ہیں. یہ مفاہمت کیا ہوئی کہ جی میں الیکشن کروانا ہے تے تو بڑا جڑا ہے وہ اناپرس کوئی نہیں ہے, تسی بڑے جو ہو وہ ہٹ درمار لوگ ہیں, آپ تو صلح ہی نہیں کرتے. صلح ہم کیوں کریں, اور یہ صلح کوئی لڑائی ہے؟ یہ ایک جمہوری حق ہے طاہر صاحب. الیکشن ہونا کوئی لڑائی ہے؟ الیکشن ہونا کوئی برائی ہے؟ الیکشن ہونا تو ایک جمہوریت کا حسن ہے. لیکن پرسنل ہو جاتے ہیں نا جی, ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. شروع اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی, آپ یہ تو پھر ایک الیکشن ہے, کسی کھیل کا حصہ آپ دیکھ لیں, آپ جب ایک
किसी लाइन क्रॉस करते हैं, दूसरे को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरी तरफ से आप एहतजाज फिर हक बन जाता है। अब लड़ाइयां क्यों होती हैं, उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं, उसकी वजह आप पिछले 2 साल पहले की जो 2 साल पहले हुआ, आज खुदा की कसम मनो अनरेप्लिका है। आज एक एक चीज उठा लें, मैं कसम उठा के बता रहा हूं, हाँ, उसी तरह से ही वोट डाले जा रहे हैं, वोट डाले गए हैं, उसी तरह से ही गलत फौज इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाई गई हैं, उसी तरह से ही सारा कुछ हो रहा है। अब वो मुझे बताइए कि जिस तरह से आप इलेक्शन पिछला हमारा जीता हुआ, इन्होंने और डीजीटीओ भी कहता है कि आपके साथ उनके वो बंदे कहते हैं, उनके मुताबिक कहते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। अब वो देखें ना, जब आप इस तरह से करेंगे, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार अगर कोई कुदरत दी हुई है, उस ताकत को आप बुराई को जो है बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर लड़ाइयां तो होंगी। फिर हमारा हक है बात करना, हमारा हक है आवाज उठाना, हमारा हक है एहतजाज करना। ये फोर्जरी वाला जो सिलसिला बकौल आपके जो चल रहा है, जो पिछले इलेक्शन में भी था, तो फिर रिजल्ट भी पिछले इलेक्शन जैसे ही होंगे, मुख्तलिफ नहीं होंगे। बहुत जबरदस्त बात की, अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? पहली बात तो ये है कि नताइज हम अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ के हमेशा मेहनत करते हैं। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह अपनी पूरी मेहनत करेंगे, नताइज अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अब सर गुजारिश ये है कि पिछली दफ़ा इनके पास जो मशीनरी थी, जो मैंने मेहनत की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी को मुझे याद है जब मैंने ये इलेक्शन जीता, ये मुबीन वाला रेडियो वाला, तो आपने मुझसे पूछा कि आप जीत किसके नाम करेंगे, तो मैं आपको तभी कहा था कि मैं ये बिजनेस कम्युनिटी के नाम करूंगा। ये हमने ये इसीलिए तो मेहनत की है कि जब आप बिजनेस कम्युनिटी की जो है वो तरक्की के अंदर राहें डोड़े अटकाएंगे, आप उनके आगे आएंगे, उनके साथ ज्यादतियां करेंगे, तो बिजनेस कम्युनिटी आपसे जमहूरी बदला लेने का पूरा हक रखती है। और बिजनेस कम्युनिटी ने अपना पूरा जो है वो गुस्सा इलेक्शन में निकाला, उसके नताइज आपने देखे। अब वो जो ये जुल्म ज्यादतियां वही कर रहे हैं, लेकिन इनकी वो सुनवाई नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फैसला आना है, आज भी एक अभी तक नहीं आया, इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब वो सारे वो जो फौज इन्होंने वोट डाले हैं, वो सारे जो 19 वोट है वो हमारे डल गए हैं। इसी तरह से माशाल्लाह बाकी भी हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह, और नताइज इस दफा पहले से मुख्तलिफ होंगे क्योंकि मशीनरी अब इनके पास नहीं। अच्छा, एक तासुर ये दिया जा रहा है कि ताफरीद चौधरी का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रोल था उसको हमने कम कर दिया है, फर्क कर दिया है ताफरीद चौधरी को, आपके नाक़दीन कहते हैं। मेरे रोल को तो वो तब फारिग करेंगे जब मैंने उनसे कोई रोल लिया होगा, या मेरा उनसे कोई उनका दिया हुआ कोई ओहदा होगा। उनकी अपनी सियासत है। अब सिर्फ ये है कि उनको ये है कि किसी तरीके के साथ हम इस पूरे ग्रुप को, जो बिजनेस ग्रुप का अल्लाह ताला ने हमारा एक गुलदस्ता बना दिया है, वो इस तरह के शोशे छोड़ करके तो हमारे अंदर फूट डलवाने की कोशिश करते हैं कि हम ये कहें कि आपके ग्रुप ने उसको पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये इनके हरबे पुराने हो गए हैं और इसको हम और हमारे दोस्त सारे समझते हैं। और ये जो गुलदस्ते की आपने बात की है, जी जी, जब किसी ग्रुप में ज़्यादा छोटे ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप्स आ रहे हैं और एक बड़ा ग्रुप बना है आपका जो अलाइंस है, तो उसमें यकीनन मुश्किलात तो होती हैं सब लोगों को साथ लेकर चलने में, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जल्द ही टूट भी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जब ग्रुप बड़ा होता है तो हमारे बीइंग जो फाउंडर्स, बेरा हो गया, आमिर रहमान साहब हो गए, आसिम राना नासिर साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, गुलाम हुसैन जज साहब, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और मैं ये समझता हूँ, हम ये जो 5-6 लोग हैं, समी भाई हैं, हम में अल्लाह का शुक्र है एक चीज़ मुश्तरक है कि हम में कंप्रोमाइज़ का जज्बा है। और जब फैमिली इतनी बड़ी हो जाए और बहुत सारे हमारे ग्रुप के अंदर जो ग्रुप आया, विजन ग्रुप आया है, उससे पहले एहसास ग्रुप है, उससे पहले आज़ाद ग्रुप है, ये सारे हैं, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबको अपने साथ बिठा करके उनको अपनी इज़्ज़त दी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो सारे वो लोग हैं जो इज़्ज़त के ही मुतलाशी थे और जो उनकी तरफ से जुटलाए हुए लोग थे। अब यकीन करें कि हर बंदे ने, ये वो लोग हैं जिनको हमने मोहब्बत दी है और उन्होंने हमें 10 गुना ज़्यादा दी है। तो ऐसे लोग अगर उनसे नहीं संभालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने संभाल लिए हैं। और यही कदर, क्योंकि वो देख कर के आए हैं, वहाँ से हम पहले देख कर के आए हुए थे,
تو اللہ تعالیٰ نے ہم خیال کا ایک گلدستہ بنا دیا ہے جسے آپ سنبھال کے رکھیں گے، جس کی ہم انشاءاللہ ہم سنبھال کر کے، جس کو پانی دے کر کے ہم رکھیں یہ بات کرنی پڑے گی انشاءاللہ کریں گے جی۔ اچھا چلیں، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مختلف گروپس کا ایک گلدستہ ہے، مجموعہ ہے، ہم خیال ہے، ڈیموکریسی ہے الحمدللہ۔ چیمبر آف کامرس میں۔ یہ جو پرفارمنس رہی ہے شیخ فیصل ایوب صاحب کے بارے میں، کہتے ہیں ان کی لاٹری لگ گئی ہے، جیک پاٹ لگ گیا ہے، ان کا یہ بیچارے کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے کافی ٹائم دیا ہے بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، سارا وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کریڈٹ ہے چیمبر آف کامرس کا، رجیم کا، ہم نے موٹر وے لنک لے لیا ہے، بہت بڑا کام تھا گجرانوالہ کے لیے، ہم نے خدمت مرکز بنا دیا، گجرانوالہ بزنس سیکٹر بن گیا، یہ بڑے بڑے کام ہیں۔ اور جو ڈرائی پورٹ ہم نے بنانا تھا وہ اپوزیشن نے ہمیں نہیں بنانے دیا، اور اس کے پیسے واپس کروا رہے ہیں آپ لوگ۔ ڈرائی پورٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ سر گزارش یہ ہے، پہلے تو آپ نے میرے بھائی فیصل ایوب صاحب کی بات کی، میں نے 2 سال پہلے یہ بات پہلے مجھے یہ کوئی ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھائی ہیں اور مجھے ان کی طبیعتاً وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی قابلیت نہیں ہے، پرائمری فیل ہے بھائی میرے، اور یہی میں پہلے دن سے کہتا رہا، اور یہ بات لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، حالانکہ میں نے سچے دل سے یہ بات کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ موجودگی ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہر ٹائم وہ موجود رہے ہیں، ان کا وجود اور ان کی موجودگی سے کسی کو کوئی اثر نہیں ہے، قابلیت سے ہے۔ ایک بندہ وہاں پہ 2 گھنٹے بیٹھ کر کے اس قابل ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے یا بزنس کمیونٹی کے مسائل سمجھ سکتا ہے، تو پھر ظاہر ریپرزنٹیشن تو تبھی کرے گا نا اگر سمجھے گا تو ان کی موجودگی، بے شک وہ دن رات وہاں پہ موجود رہے، ٹھیک ہے، اس کے اور 500 اور ریزنز ہو سکتے ہیں، بندہ نہیں زیادہ ہل جل سکتا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر ہی نہیں سکتے، ایک بندے کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آپ یقین کریں، یہ ہمارا اربوں کا، کروڑوں کا انڈسٹری کا نقصان ہوا ہے صرف ان کے ایک یہ برسر اقتدار گروپ کے اسی ایک فیصلے کی وجہ سے۔ یہ جو صدر صاحب انہوں نے ہماری جو میرا حق چھین کر کے انہوں نے یہ بٹھایا، اس میں صرف میرا تو یہ گلہ بنتا ہے نا کہ چلو مجھے میرا حق تھا، لیکن میں ایز اے بزنس کمیونٹی میں بات کرتا ہوں، ایز اے مجموعی اگر دیکھا جائے تو 2 سال ضائع ہوئے۔ اس 2 سال کے اندر جو ریسٹرکشنز آئی امپورٹ کی، لوگوں کی، ہم لوگ سڑکوں پہ، آپ نے دیکھا، آپ نے بھی کور کیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے کیا سڑکوں پہ رل گئے، ہم لوگ بزنس کمیونٹی انڈیویجولی انفرادی طور پہ احتجاج کرتی رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی جلدی یہ بھول جاتے ہیں چیمبر نے کیا کردار ادا کیا، اپنی زبان تک نہیں کھولی انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انہی لوگوں کے لائے ہوئے تھے جو برسرے، جو بیسیکلی جو حکومت میں ہیں، اسی حکومت کے ہی وہ لیڈر تھے اور انہی کے ہی وہ چنے ہوئے لوگ تھے، تو یہ کیسے ان کے خلاف بولتے ہوں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا، لیکن جب میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں یا میں جب بزنس کمیونٹی کے مسائل کی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں پی ایم ایل این کا ہوں یا میں فلانی جماعت کا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنی بزنس کمیونٹی کا ہوں، کیونکہ مجھے میرا پیٹ عزیز ہے، مجھے اپنے بچوں کا رزق عزیز ہے۔ اب ایگزیکٹلی انہوں نے 2 سال کے اندر اتنا بزنس کمیونٹی کا استحصال اس بندے کی وجہ سے ہوا، ان کے اس ایک فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، کوئی کر سکتا ہے اس کا ازالہ؟ وہ جو امپورٹ بند ہوئی، لوگ سڑکوں کے اوپر ذلیل ہوئے اور ان کا کوئی مقدمہ لڑنے والا نہیں تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس کا قصور ہے؟ ایز اے گروپ ان کے لیڈران کا قصور نہیں ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ بدلہ لیا؟ آپ نے عطا فری چودھری کے ساتھ بدلہ لیا؟ نہیں، آپ نے عطا فری چودھری کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، آپ نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بدلہ لیا۔ اچھا، جو ہم دیکھتے رہے ماضی قریب میں منسٹر صاحب گجرانوالہ کے، وہ اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ چیمبر الیکشن میں ان کا ایک عمل دخل تھوڑا بہت کم زیادہ رزلٹس میں نظر آتا رہا ہے۔ اس دفعہ ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے، اور اس دفعہ اگر نتائج مختلف نہیں آتے تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ پھر ہر دفعہ یہ جو آپ خواب دکھاتے ہیں گجرانوالہ کو بزنس گروپ آ رہا ہے، اب نئے نام سے آ رہا ہے، تو یہ ہر دفعہ صرف خواب ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، جو آپ کے فینس بھی ہیں، فالوورز بھی جو آپ کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ عطا فرید اب کیا بنے گا؟ اب عطا فرید صدر نہیں بنے گا، یا عطا فرید اب کس سیٹ پہ آ رہا ہے؟ عطا فرید کا اب چیمبر آف کامرس میں کیا رول ہے؟ سر گزارش یہ ہے، پہلی بات تو اگر آپ میری بات کریں تو میرا، اگر دیکھیں صدر بننا یا
صدر بننا ایک الٹیمیٹ ایک عہدہ ہے، اس کا حصول کیوں ضروری ہے؟ اس کا حصول اس لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو آپ بزنس کمیونٹی کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عطافری چودھری ہی بیٹھے وہاں پہ۔ عطافری چودھری سے جو ہم خیال بندہ ہے، جو ہمارا ایک بزنس گروپ ہے، اس کے اندر میں سے اب جس طرح سے رانا صدیق صاحب آ رہے ہیں، اگر وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ عطافری چودھری ہی بیٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ ہم نے یہی تو کلچر ختم کیا ہے کہ نہ تو وہاں پہ اس کے سائیڈ پہ کسی نے کرسی لگا کر کے بیٹھنی ہے، نہ ہی کسی نے اس نے پپٹ بننا ہے، نہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے رانا صاحب کو۔ بالکل ان کو اس کے حال پہ چھوڑیں گے، ڈے ٹو ڈے مسائل کے لیے، پالیسیز کے لیے، شہر کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، پورا گروپ جو ہے بزنس گروپ ہے وہ سارا ان کے ساتھ ہوگا، ان کی بیک کرے گا۔ ہم ساری پالیسیز امپلیمنٹ ان کے تھرو انشاءاللہ کروائیں گے، اور وہ بندہ بھی ہم نے اس لیے چنا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکے۔ آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہے کبھی اپنے گروپ میں، الائنس میں بیٹھ کے یہ والے کام ہے جو ہم فوراً گجرانوالہ میں ان کو سر پہلی بار اب ایک چیز اندر سے رہ گئی تھی، جو یہ کلیم کرتے ہیں نا جی ہم نے ڈرائی پورٹ اور یہ ہم نے موٹر وے کا، اب یقین جانیے آپ، میں بندے کا نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ یقین جانیے کہ یہاں پہ بہت ایسے لیڈر بھی ہیں جنہوں نے وہ پروجیکٹ رکوانے کی کوشش کی، بجائے تو آپ بنوانے کی بات کرتے ہیں نا، ڈیلے کروانے کی کوشش کی کہ نہیں ابھی الیکشن ہو جائیں، ہم آ جائیں، ایسی بھی سنید ہمارے تک ہم پہنچی۔ موٹر وے انہوں نے کیا کروانا تھا؟ محسن نقوی صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، وہ اس شہر پہ رحم کر گئے ہیں، یہ انٹرم گورنمنٹ پہ وہ بن گئی، کیسے بنی، کس طرح بنی، تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کی گواہ ہے، اور کس کے تعاون سے بنی وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ سارے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر ایک بنا دینا یا یہ چھوٹے موٹے کام کر لینا، یہ بزنس کمیونٹی کی خدمت نہیں ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ ہم نے ہمارا ایجنڈا، بیسیکلی آپ ہمارے ایجنڈے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور ایجنڈے کے اندر آپ کہتے ہیں پرائرٹی بیسس کے اوپر آپ کیا کریں گے۔ سر دیکھیں، سب سے زیادہ ضروری اس ٹائم ایز اے ہول بزنس کمیونٹی کے جو پالیسی میٹرز ہیں نا جی، وہ بہت زیادہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ کا اوور آل پاکستان کی، یہ صرف ہمارا ہی نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے اندر گجرانوالہ کا سارا ایکسپورٹر اس ٹائم فارغ بیٹھا ہے، وہ جو 29% جو ہے یہ ٹیکس کے اندر لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی کے لیے FBR کا، اور یہ جو نئی لیجسلیشن ہوئی ہے جس میں بزنس کمیونٹی کو مجرم کے طور کے اوپر بنا دیا گیا اور اس کے لیے 10 سال تک کی ایک سزاؤں کا بھی اختیارات دے دیے گئے، تو اس کے لیے بزنس کمیونٹی کے تحفظ کے لیے ایک اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ضروری ہے۔ جتنے سخت محکمے ہو گئے ہیں، جتنی سخت پالیسیز ہو گئی ہیں، اور یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ہم کماؤ پتر ہم ہی نظر آتے ہیں، بزنس کمیونٹی نظر آتی ہے، اور وہ حکومت جو ہے آ کر کے ہمیں ہی نچوڑتی ہے اور ہم سے ہی نکالی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا جو مافیاز ہیں ان کی طرف محنت لگتی ہے، تو ہم ایگزسٹنگ کیونکہ اسٹرکچر کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہم بزنس کمیونٹی کی آواز بننے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے جس کے لیے وہ فورم ہے، نہ کہ ہم انہی کی صفوں کے اندر بیٹھ کر کے اپنے ذاتی کام کروا کر کے تو باقی بزنس کمیونٹی کا ہم کام کوئی نہ کروائیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے دفاع کے لیے ہمارے پاس چیمبر اب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وقت اب بہت مشکل ہے، محکموں کی مشکلات بزنس کمیونٹی کے لیے، اور جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے دفاع کے لیے اس وقت منسٹر صاحب اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ نہیں ہے۔ جیت جائیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ خلوص نیت سے جو ہے وہ محنت کی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے ایک چیز کا میں دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی محنت کے اندر اور اپنی نیت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نتائج پھر اللہ کی ذات پہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عطا فرید چودھری صاحب سے آپ نے گفتگو سنی، اور جیسے کہ ان کی روایت ہے، حسب روایت انہوں نے بڑی کھری اور دو ٹوک باتیں کی۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔